बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद बिन सनान रवायत करते हैं कि मुझसे मुफज्जल इब्ने उमर ने बयान किया कि एक रोज़ नमाज असर के बाद मस्जिद नबवी में जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के करीब क़ब्र मुबारक और मिंबर के दरमियान बैठा था और इस बात पर गौर कर रहा था कि परवरदिगार आलम ने हमारे सैयद व सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को क्या क्या शर्फ और फ़ज़ाइल अता किए हैं जिन्हें उम्मत के तमाम लोग नहीं जानते। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि एक दहिया इब्ने अबिल औजा मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और मुझसे जरा फासले पर आकर बैठ गया। जरा देर गुजरी थी कि उसके साथियों में से एक और शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और इब्ने अबिल औजा के करीब आकर बैठ गया। वो दोनों आपस में बातें करने लगी। गुफ्तगू का आगाज इब्ने अबिल औजा ने किया और क़ब्र मतहर की तरफ देखते हुए अपने साथी से कहने लगा, इस सहाबे क़ब्र ने बड़ी इज्जत पाई, शर्फ व बुजुर्गी के तमाम हिस्से इसने हासिल कर लिए और तमाम हालात में उसने बड़ा मर्तबा पाया। उसका साथी बोला, हाँ, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा एक फ़लसफ़ी थे। उसने बड़े मर्तबे का दावा किया है और उस दावे पर वो मोजज़े दिखलाया जिन्होंने आम अक्लों को हैरान कर दिया। अक्लमंदों ने उन्हें समझाने के लिए फिक्र के दरियाओं में गोते लगाए मगर नाकाम रहे। फिर जब विकला फसहा और दानिश्वरों ने उसकी दावत को कबूल कर लिया तो तमाम लोग फौज दर फौज उसके दीन में दाखिल होने लगे और जिन जिन शहरों तक उसकी दावत पहुंची वहां वहां की इबादत खानों में अल्लाह के साथ उसका नाम पुकारा जाने लगा। इब्ने अबिल औजा बोला, मोहम्मद के जिक्र को छोड़ो, उनके मामले में मेरी भी अकल हैरान है और मेरी फिक्र को रास्ता नहीं मिलता। उस पर सोचो कि किस वजह से लोग जोक दर जोक मोहम्मद के दीन में दाखिल हो रहे हैं, यानी परवरदिगार आलम के बारे में बताओ कि आखिर वो भी कोई चीज है कि नहीं। मुफज्जल इब्ने उमर बयान करते हैं कि उसके बाद इब्ने अबिल औजा अशियाए आलम की इब्तिदा पर बात करना शुरू की और कहने लगा, ये सब चीजें किस तरह बनी। इसने इस बात पर खास जोर दिया कि ये सब चीजें किसने नहीं बनाई, कोई उनका बनाने वाला और मुतब्बर मसला नहीं है, बल्कि ये खुद पैदा हो जाती हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आया है। दुनिया इसी तरह चलती आई है और इसी तरह चलती रहेगी। मुफज्जल इब्ने उमर कहते हैं कि उन लोगों ने यानी इब्ने अबिल औजा वगैरह की ये गुस्ताखाना गुफ्तगू सुनकर मैं अपने गुस्से पर काबू ना रख सका। मैंने उनको डांटा और कहा, अल्लाह के दुश्मनों, अल्लाह के दीन का इनकार करते हो, तुम उस जात खालिक का इनकार करते हो जिसने तुम्हें उस अच्छी सूरत और बेहतरीन साख्त पर पैदा किया और तुम्हें एक हाल से दूसरे हाल में मुंतकिल करता रहा, यानी तुम बच्चे से जवान हो गए, यहाँ तक कि तुम उस हालत में पहुंचे कि अगर तुम अपने नफ्स यानी अपने वजूद पर ही गौर कर लो और तुम्हारा नफ्स हासिल यानी अपनी और जहन तुम्हारे साथ सदाकत बरकता रहा तो अल्लाह की रबूबियत और उसके आसार और उसकी अखलाकियत वो सलाहियत के दलाइल तुम्हें अपने नफ्स में ही मौजूद मिलेंगे और इस तरह अल्लाह के वजूद के शवाहद वो बुराई तुम पर वाज़ेह हो जाएंगी। इब्ने अबिल औजा ने बड़े सुकून से मुफज्जल में उमर को जवाब दिया, ए मुफज्जल, देखो, अगर तुमने इस मौजू पर तफसील से बात करने की सलाहियत है तो हमसे बात करो। अगर तुम्हारे पास खुदा के होने की कोई मुस्तहकम दलील हुई तो हम उसे जरूर मान लेंगे, और अगर तुम अहले कलाम में से नहीं तो इस मौजू पर बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं। जैसा कि हमें मालूम है तुम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के असहाब में हो। मुफज्जल इब्ने उमर, उनका तर्ज कलाम तो ऐसा है कि जिस अंदाज में तुम हमसे गुफ्तगू कर रहे हो वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। उन्होंने हमारी इस तरह की बातें इससे भी ज्यादा सुनी है जो तुमने सुनी है, लेकिन ना उन्होंने कभी गुस्सा किया और ना जवाब दिए। ये लब वो लहजा इख्तियार किया। वो तो बहुत ही बर्दबार, बाविखार दान और पुख्ता इंसान है, ना कभी गुस्सा करते हैं और ना सख्ती। हमारी बातें बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और हमसे हमारे अकीदे के हवाले से मज़ीद दलाइल मालूम करते हैं।
یہاں تک کہ جب ہم نے اپنے دلائل مکمل کر لیتے ہیں اور ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم نے انہیں لاجواب کر دیا تو عین اسی وقت وہ ہماری طویل دلیلوں کو اپنے ایک مختصر سے جملے اور چھوٹی سی دلیل کے ذریعے باطل کر دیتے ہیں۔ ہم پر ان کی حجت قائم ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے عزم کو خطا کر دیتے ہیں۔ ہم ان کی مختصر دلیل کا جواب دینے سے بھی خود کو معذور اور بے بس باتیں ہیں۔ ہم ان کے جواب کو رد نہیں کر سکتے اور ان کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ تو مفضل، اگر تم ان کے اصحاب میں ہو انہی کی طرح بات کرو ورنہ اپنی راہ پکڑو۔ مفضل ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر مسجد نبوی سے بہت غمزدہ اور فکر مند باہر نکلا کہ دین اسلام اور اہل اسلام اس فرقے یعنی منکرین خدا کی وجہ سے کیسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اللہ ہی کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہی پیدا ہو گیا ہے۔ اسی حالت میں اپنے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اس شخص کا حال میں دیکھا تو فرمایا، کیا ہوا مفضل، خیریت تو ہے؟ وہ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے دہریوں کی وجہ سے باتیں سنی تھیں اور جس دلیل سے ان کے کلام کو رد کیا تھا وہ سب تفصیل کے ساتھ اپنے آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری باتیں سن کر فرمایا، میں تمہیں باری تعالیٰ جل شانہ کی وہ حکمتیں بتاؤں گا جو تمام عالم نیز درندوں، جو پاؤں پرندوں، کیڑوں مکوڑوں اور ہر قسم کے جانداروں، خواہ وہ حیوانوں، نباتات، پھلدار درختوں، عام پیڑوں پودوں، خزاں میں استعمال ہونے والی سبزیوں اور دوسرے نباتات کے اصحاب میں ہو انہی کی طرح بات کرو ورنہ اپنی راہ پکڑو۔ مفضل ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر مسجد نبوی سے بہت غمزدہ اور فکر مند باہر نکلا کہ دین اسلام اور اہل اسلام اس فرقے یعنی منکرین خدا کی وجہ سے کیسی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ اللہ ہی کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ہی پیدا ہو گیا ہے۔ اسی حالت میں اپنے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اس شخص کا حال میں دیکھا تو فرمایا، کیا ہوا مفضل، خیریت تو ہے؟ وہ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے دہریوں کی وجہ سے باتیں سنی تھیں اور جس دلیل سے ان کے کلام کو رد کیا تھا وہ سب تفصیل کے ساتھ اپنے آقا کے سامنے پیش کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے میری باتیں سن کر فرمایا، میں تمہیں باری تعالیٰ جل شانہ کی وہ حکمتیں بتاؤں گا جو تمام عالم نیز درندوں، جو پاؤں پرندوں، کیڑوں مکوڑوں اور ہر قسم کے جانداروں، خواہ وہ حیوانوں، نباتات، پھلدار درختوں، عام پیڑوں پودوں، خزاں میں استعمال ہونے والی سبزیوں اور دوسرے نباتات میں موجود ہیں۔ میں تمہیں اثبات وجود خدا پر ایسے مستحکم دلائل کی تعلیم دوں گا اور ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے عبرت حاصل کرنے والے سبق حاصل کریں گے، ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان قلب ہو اور اللہ کے انکار کرنے والے حیران ہو جائیں۔ تم کل صبح سویرے میرے پاس آ جانا۔ مفضل ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ میں نہایت ہی خوش و خرم امام کی خدمت میں واپس آیا۔ میرے لیے صبح کا انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے وہ رات بہت دلانی محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھر تاب رہا کہ صبح اور وہ دلائل، وہ معلومات امام سے کیسے حاصل کروں جن کا حضرت نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ مفسر ابن عمر کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں امام کے در و دولت پر حاضر ہوا اور باہر کی ٹہر کر اجازت ملنے کے بعد زیارت سے مشرف ہوا۔ میں باہر کھڑا رہا، آپ نے مجھے بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ میں بہت دب ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں اکثر تخلیہ فرمایا کرتے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا، آ جاؤ۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ اس مخصوص کمرے میں تشریف فرمائے ہوئے اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ میں دو زانوں ہو کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ انتظار کے سبب گزشتہ رات تمہیں بہت دلانی معلوم ہوئی۔ میں نے عرض کیا، جی آقا، ایسا ہی ہے۔
ہم نے باری تعالیٰ کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام مفضل ابن عمر سے اس طرح گویا ہوئے ہیں، اے مفضل دیکھو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے، اس سے پہلے کوئی بھی چیز نہ تھی، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، اس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں۔ ہم سب اس کا شکر ادا بلند مراتب کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی اور اپنی حکمتیں دے کر ہمیں ان پر آمین مقرر کیا۔ مفضل ابن عمر نے امام سے اجازت طلب کی کہ آقا آپ جو کچھ فرما رہے ہیں کیا میں اسے لکھ لوں؟ امام نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا ہاں لکھ لو۔ اے مفضل، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں اور یہ سب کچھ جو زمین و آسمان ہے خود بخود پیدا ہو گیا ہے، تو دراصل یہ ان لوگوں کی محدود عقل کا قصور ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ لوگ اپنی کم عقلی اور کم علمی کی وجہ سے مخلوقات کی پیدائش ہوئی اور ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کے درمیان موجود رشتے کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وہ اللہ اور اس کی حکمت اور سمت کو بھی نہیں سمجھ پاتے، جو اللہ تعالیٰ نے صحراؤں، میدانوں، سبزاروں، سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، ہموار اور نا ہموار زمینوں میں پیدا ہونے والی طرح طرح کی مخلوقات، انسانوں، حیوانوں، پیڑ پودوں، ننھے منھے کیڑوں، معدنیات، جڑی بوٹیوں، ہواؤں، فضاؤں، بارش، سورج کے طلوع و غروب اور چاند اور ستاروں کی حرکت کرنے میں رکھی ہے۔ ان تمام چیزوں کی عظمت، اہمیت اور قدر و قیمت کو توفیق الہی حاصل ہونے کی صورت میں صرف صاحبان علم و عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ کفار کو قرآن کریم میں جانوروں سے بدتر کہا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جانور صرف زندہ رہنے، اپنے کھانے پینے، افزائش نسل کرنے اور بھاگنے دوڑنے کے سوا کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ جانور بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنے ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، لیکن وہ مکلف نہیں کہ اللہ کی نشانیوں اور اس کی خلقت کے نظام پر غور کرے، اور نہ ہی انہیں اس کی سمجھ بوجھ دی گئی ہے۔ امام نے فرمایا اللہ کا انکار کرنے والوں کی مثال ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ خدا تعالیٰ نے انہیں آنکھیں دی مگر دیکھتے نہیں، کان دیے مگر سنتے نہیں، عقل و شعور عطا کیا لیکن یہ اس عقل و شعور سے بس اتنا ہی کام لیتے ہیں جس قدر جانور اپنی محدود عقل سے لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے برتر ہے جسے یہ بیان کرتے ہیں۔ تلاوت کی اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ اے مفضل، دراصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے جاہل لوگوں کی مثال ان نابینا افراد سی ہے جو کسی انتہائی خوبصورت کشادہ تمام آسائشوں سے مزین گھر میں داخل ہو گئے، ایسے گھر میں جہاں قالین بچھی ہوں، بہترین خوبصورت ساز و سامان موجود ہو، مختلف مقامات پر شمع روشن ہو، ایک وسیع دسترخوان پر طرح طرح کے تازہ اور مزیدار کھانے سجے ہوں، گھر میں ہر موقع کی مناسبت سے پہنے جانے والے ملبوسات بھی موجود ہوں، غرض اسی عالیشان گھر میں ضرورت کی ہر شے و آفر مقدار میں اپنی تلاوت کی اللہ تعالیٰ انہیں قتل کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ اے مفضل، دراصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے جاہل لوگوں کی مثال ان نابینا افراد سی ہے جو کسی انتہائی خوبصورت کشادہ تمام آسائشوں سے مزین گھر میں داخل ہو گئے، ایسے گھر میں جہاں قالین بچھی ہوں، بہترین خوبصورت ساز و سامان موجود ہو، مختلف مقامات پر شمع روشن ہو، ایک وسیع دسترخوان پر طرح طرح کے تازہ اور مزیدار کھانے سجے ہوں، گھر میں ہر موقع کی مناسبت سے پہنے جانے والے ملبوسات بھی موجود ہوں، غرض اسی عالیشان گھر میں ضرورت کی ہر شے و آفر مقدار میں اپنی جگہ پر رکھی ہو۔ جب یہ نابینا افراد جاہل اس گھر میں داخل ہوں اور کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا نہ ہو اور انہیں راستہ بتانے والا نہ ہو، ان کی جگہ پر بٹھانے والا وہاں موجود نہ ہو، تو وہ نابینا افراد کبھی ایک چیز سے ٹکرائیں گے، کبھی دوسری چیز سے ٹھوکر کھائیں گے، کبھی کچھ توڑیں گے، کبھی خود
زخمی ہو جائیں گے، بس یہ دائیں بائیں ہاتھ چلاتے رہیں گے اور سمجھ ہی نہیں پائیں گے کس چیز کی کیا اہمیت ہے، اسے یہاں کیوں رکھا گیا ہے، یہ چیز کس کام آتی ہے، کس طرح استعمال کی جاتی ہے، اس چیز کے یہاں رکھے جانے کے کیا فائدے ہیں۔ وہ نابینا افراد ان چیزوں سے ٹکراتے ہی رہیں گے، جھنجھلاتے ہی غصہ کرتے رہیں گے، ان چیزوں کے بنانے والے یا انہیں اس مقام پر رکھنے والے کو برا بھلا کہتے رہیں گے۔ بس یہی حال ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خلقیت، اس کی وحدانیت اور ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کا ذہن ان کی اپنی ضد کے سبب اس دنیا میں موجود اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اسباب، ان کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ یہ لوگ اپنے جاہل کے سبب ان اشیاء کی خوبیوں اور ضرورت کو نہیں سمجھ پاتے۔ امام نے فرمایا کہ کم عقلی، ضدی اور جاہل لوگوں کے برعکس جو لوگ حقائق کو سمجھتے نہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی معرفت عطا کی ہو، اسے اپنے دین کی طرف ہدایت دی ہے اور دنیا میں موجود مخلوقات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت پر غور کرنے اور جن منصوبوں کے تحت یہ چیزیں بہترین طریقے پر پیدا کی گئی ہیں اسے سمجھنے کی توفیق دی ہو، تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی بہت حمد اور شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ نے اسے جو عقل و شعور عطا کیا ہے اور جو معرفت اور قوت بیان کی ہے، جس صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے اسے سرفراز کیا ہے، اللہ رحمان اور رحیم اسے اس کے لیے قائم رکھے اور اس میں اضافہ فرمائے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کا انکار کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اے مفضل، دیکھو، اللہ تعالیٰ کے وجود کی پہلی دلیل تو یہ کائنات ہی ہے جو ہماری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ ذرا غور کرو اس کے اجزاء کس طرح ترتیب دیے گئے ہیں، یہ اجزاء کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ اگر تم اس کائنات یعنی سورج، چاند، ستاروں، کہکشاؤں، پھر ان سب کے نبی تلی حرکت پر غور کرو اور ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہیں معلوم ہوگا یہ سب کچھ ایک اعلیٰ ترین ذات کا پیدا کرتا ہے، یعنی ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ایک خاص مدت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ امام نے فرمایا، اے مفضل، تمہیں زمین کی نسبت سے دیکھو اور غور کرو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کرۂ ارض ایک ایسے مکمل مکان کی طرح ہے جس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی پتوں اور دوسری مخلوقات کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ مثلا زمین گول ہونے کے باوجود ایک فرش کی طرح ہموار ہے، آسمان کسی چھت کے مانند ہے اور اس آسمان میں سورج، چاند، ستارے اس طرح موجود رہتے ہیں جیسے مکان میں بہت سے چراغ ہوں اور موقع اور مناسبت سے روشن ہوتے ہوں۔ معدنیات اور جواہرات زمین کے اندر اس طرح پوشیدہ ہیں جیسے مکان میں خزانے اور مختلف چیزوں کے ذخیرے ہوتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ضرورت کی ہر شے، روشنی، ہوا، پانی، اناج، سبزیاں، گوشت اور لباس پر ہم کرنے والی اشیاء اپنی اپنی ضرورت کے مطابق یہاں موجود ہے، اور انسان اس دنیا میں ایسے ہے جیسے اس مکان کے مالک اور آقا جس کے قبضے میں اس مکان میں موجود تمام چیزیں۔ ان میں کوئی چیز حیوانات کی غذا ہے، کوئی انسان کے لیے تباہ، کوئی چیز زینہ تو کوئی آرائش کے لیے ہے، کوئی جانوروں کی دوا، کوئی انسان کی غذا، کوئی چیز صرف پرندوں کے لیے، کوئی چیز چرندوں کے لیے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں ہر چیز کی ایک خاص مقدار ہمیشہ مہیا رہتی ہے۔ امام نے فرمایا، اے مفضل، دنیا کے ماحول میں یہ حسن ترتیب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ دنیا وہ کائنات اور اس میں موجود مخلوقات، حیوانات، نباتات، جمادات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور مخلوقات کی ہم آہنگی یہ ثابت کرتی ہے کہ ان سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے جس نے مخلوقات کو ایک خاص مقدار اور معین شدہ منصوبے کے تحت پیدا کیا، انہیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ کیا، ایک دوسرے کی ضرورت بنایا۔ اگر اس دنیا کے پیدا کرنے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو نظام کائنات میں یہ ہم آہنگی کسی صورت میں بھی برقرار نہ رہ سکتی۔
دیکھو مفضل، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے اگر خود اپنے ہی وجود پر غور کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کے ماننے پر مجبور ہو جاتے، لیکن محدود سنی سنائی اور ناقص معلومات اور اپنی بات پر جمے رہنے کی ضد کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف روز نئی ناقص دلیلیں قائم کرتے رہیں گے۔ اب میں تمہارے اور اہل ایمان کے سمجھانے اور ان کے ایمان میں اضافے کے لیے وجود انسان کی خلقت اور جسم انسانی تخلیق اور بناوٹ اور اس میں پوشیدہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کو بیان کرتا ہوں۔